लाखों अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो रोज़ाना हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे प्रोग्रामों के बारे में आप अपनी राय से भी नवाजा करें। तो आते हैं आज के मेहमान की तरफ। तमाम लोगों के साथ मैं सवाल तो पूछूंगा आपसे कि आपके हल्का में अगर इस कदर एहसास महरूमी है और महरूमियाँ मौजूद हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? बस इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतें में इसी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से हमारा हक बनता है और यूनियन कौंसिल हमारी जो है, ये बहुत बात तो ये है, कोशिश करनी चाहिए। मुसब्बिबुल असबाब मेरे रब की ज़ात है और नीयत ठीक है। लोगों को सिर्फ लोगों की खिदमत करना मेरा मकसद है, ना मुझे पैसे की गर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ अल्लाह ताला खाने के लिए जो दे रहा है। आपका ताल्लुक मौलाना लाल मोहम्मद बानिया और जावेद बटानवी तो तकलीफ हो जाएगी। देखें भाई, ये जो हमारे गांव के लोग हैं, जिन लोगों के घर बिजली नहीं, जिन लोगों के घर पानी नहीं, जिन लोगों के घर आटा नहीं, तो हम उठर बजा हमारे गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ बनूं दिन रात। वो ये ना सोचें कि हम किसी लीडर के पास किस तरह जाएं, क्योंकि लीडर बाद में तो मिलते नहीं है। इलेक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन से मैं आपका मेज़बान सैयद साजिद साहब आपसे मुखातिब हूँ। तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों और हमें पसंद करने वालों को की खिदमत में आदाब और सलाम। इससे पहले कि मैं आज के मेहमान का तारुफ कराऊँ, मैं उन लाखों अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो रोज़ाना हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे प्रोग्रामों के बारे में आप अपनी राय से भी नवाजा करें। तो आते हैं आज के मेहमान की तरफ। हमारे आज के मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद ज़मान उर्फ जंगी, एक बहुत मशहूर नाम है हमारे इलाके का। चौधरी ज़मान साहब कोटली हल्का LA 8 हल्का 1 राजमार्ग से पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं आइंदा इंतखाबात में। तो आज हमारे वो मेहमान और हम उनसे कुछ सवालात करेंगे इस हवाले से। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ कब वाबस्ता हुए और कैसे वाबस्ता हुए? मैं जब से भी होश संभाला और मेरा पहला जो वोट है वो 85 में वो पीपल्स पार्टी के नाम पर ही पड़ा, तीर के निशान पर। और जब भट्टो साहब को फांसी हुई तो उस वक़्त मैं स्टूडेंट था। बस उस दिन से लेकर भट्टो साहब के साथ मुंसलिक रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी ज़िंदगी की कोशिश है कि भट्टो साहब के साथ वफा की जाए। तो क्या आप किसी और जमात के साथ भी इस अरसे में गए? जी नहीं, मैं खुद नहीं गया। बहरहाल जो मेरी फैमिली तकरीबन कुछ लोग क्राइसिस की वजह से वहाँ पर एक मसल्लत हम पर वो हुकूमत हो गई, फिर हमारे कारकुन चेंज होते रहे बीच में। इसमें कोई आज किधर टिकट किसी एक जगह पर ना खड़ा रहा। बहरहाल हमारी स्ट्रगल जारी रही और जावेद बटानवी की सूरत में हमने भरपूर कोशिश की। पहले जब मौलाना लाल मोहम्मद बानिया साहब लालटेन के लिबरेशन लीग की तरफ से लड़े थे, 2.5 साल MLA रहे, उस वक़्त भी मैं स्टूडेंट था और वर्कर भी था। उस दिन से लेकर आज दिन तक इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी। तो आप यानी एक डिवोटेड किस्म के वर्कर हैं। तो क्या आप पीपल्स पार्टी में किसी शख्सियत मसलन भट्टू शहीद उनकी वजह से गए या पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम की वजह से? देखें जी, कोई भी हमारी जो सियासत है वो शख्सियत के गिर्द घूमती है। तो जिस तरह हमारा इस्लाम है, इस्लाम हमारा अमामा हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द घूमता है, हमारे नबी के हमारे उनके नवासों के गिर्द शहादत के बाद। तो भट्टो साहब ने भी सियासत में अपनी शहादत देकर ये साबित किया कि वाकई हकीकी लीडर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान को ऊपर बुलंदियों पर ले जाने वाली सोच थी। इसलिए मैं मुतासर हूँ भट्टो साहब से और भट्टो साहब के साथ। आप ख्वाहिशमंद हैं हल्का नंबर 8 कोटली 1 से जिस पार्टी के टिकट उम्मीदवार हैं। तो कोई भी उम्मीदवार हो, जब वो इस फील्ड में आता है और उम्मीदवार बनता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरे होम स्टेशन की क्या पोजीशन है।
تو آپ کی اپنے ہوم اسٹیشن پہ کیا پوزیشن ہے ووٹرز کے حساب سے؟ جی الحمدللہ ہم اپنی یونین کونسل سے یہ تیسری دفعہ یونین کونسل کمروٹی سے ون نے الحمدللہ، تو اس حوالے سے ہمارا حق بنتا ہے. اور یونین کونسل ہماری جو ہے یہ بہت بڑی یونین کونسل ہے. اس میں کمروٹی، ماریاں، نیل، سجونی، پناگ، پورا یہ جو جتنا علاقہ ہے، چلیار، کلر، یہ بہت گاؤں ہیں اس میں شامل اور بہت بڑا علاقہ ہے. تو اس میں اللہ کی مہربانی سے ہماری اس سے پہلے تو ہم ٹھیک پوزیشن ہے ہماری. نہیں حلقہ تو بہت بڑا ہے نا. جی جی یہ دیکھیں نکیال جو حلقہ نمبر 2 ہے اس کے بارڈر سے لے کر یہاں ٹیلا کلا تک. جی وہ تو جو وہ بات ہے پیر صاحب کہ ہم حلقہ نکیال سے بھی ٹچ کرتے ہیں، ادھر سے پوری لائن ہے جو ہماری وہ انڈیا کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. پھر ہم یہ حلقہ جو ہے اب یاسین گلشن صاحب کا، اس کے ساتھ بھی ہم ٹچ ہوتے ہیں، پلندری حلقے کے ساتھ بھی ٹچ ہوتے ہیں، پھر سرساوا پنجیڑا کے ساتھ بھی ہمارا جو حلقہ بنا ہے ٹچ ہوتے ہیں، کوٹلی حلقے کے ساتھ، تو حلقہ نکیال 2 کے ساتھ. یہ بہت بڑی حدود عربے کے حوالے سے یہ بہت بڑا حلقہ ہے. تو انشاءاللہ نکلیں باہر اور پذیرائی مل رہی ہے لوگوں. نہیں آپ کی رابطہ مہم جو ہے یہ پورے حلقے کو محیط ہے سارے حلقے میں؟ جی جی پورے حلقے پر جا رہے ہیں جہاں بھی. تو چونکہ ہمارے علاقے میں برادری بہت زیادہ ہے تو برادری کا تو یقینی طور پر لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو باقی جو قبائل یہاں ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے آپ کو؟ دیکھیں سر، میں برادری جو ہے نا برادری کے حوالے سے اس پر میں نہیں کرتا، جو ہے نا اس پر میں یقین نہیں رکھتا. کیوں؟ جو ہماری یونین کونسل ہے یہ مختلف برادریوں پر 19 برادری ہیں ہماری یونین کونسل میں. پہلے تو آپ نے ہوم اسٹیشن کے بارے میں بات کی ہے نا، اس کے حوالے سے میں کہا 19 برادریوں کے ووٹ ہمیں ملے، تو پھر وہ ساری برادریاں ہماری، میں کسی ایک برادری کا نمائندہ نہیں ہوں. ویسے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی تعداد میں ووٹرز موجود ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کی ہائی کمان کو یا جو آپ پارلیمانی بورڈ ہوگا اس کو قائل کر سکیں کہ وہ آپ کو ٹکٹ دیں؟ دیکھیں پارٹی کا دن رزلٹ چیک کر سکتے ہیں نا. جی جی ہر یونین کونسل، ہر وارڈ کا، ہر پولنگ اسٹیشن کا وہ ریکارڈ ہوتا ہے پارٹی کا دن کے پاس. آپ کا تعلق مولانا لال محمد بانیہ اور جاوید بٹانوی، یہ 2 بڑے نام ہیں ہمارے علاقے کے، انشاءاللہ تو ان کے ساتھ رہا ہے. ان کے ساتھ. تو اب جب آپ الیکشن کے لیے امیدوار آ رہے ہیں تو حلقے کے اندر بھی اور پارٹی کی سطح پر ان دونوں کی طرف سے یا جو باقی لیڈرشپ ہے آپ کی وہ کس حد تک آپ کی حمایت کر رہے ہیں؟ فی الحال تو تمام لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے. اس وقت تک کسی بھی لیڈر نے، کسی قیادت نے، کسی میرے ساتھی نے، یہ عارف خان پناگوی صاحب یہ میرے بڑے بھائی ہیں، محسن ہیں، یہ پارٹی کے سینئر لوگ ہیں. اسی طرح یہ شوکت مغل صاحب ہیں، جہانگیر یہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں حلقے کے، اور حاجی یونس صاحب صدر ہیں. تقریباً تمام لوگوں کی حمایت حاصل ہے. اور اگر یہ تمام لوگ سمجھیں کہ آپ سے بہتر کوئی دوسرا بندہ ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. دیکھیں پارٹیوں کی جو ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. جی تو آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ میں تو 100% امید رکھتا ہوں. تو کیا جو ہماری قیادت ہے ذیلی سطح کی بڑی قیادت، اہم قیادت، وہ آپ کے ساتھ ہے؟ کسی کے دل کے بارے میں پیر صاحب تو بندہ نہیں کہہ سکتا، بہرحال سامنے تو تمام لوگ الحمدللہ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی امیدوار ہیں اور کچھ اور لوگ بھی اسی حلقے سے پیس پارٹی کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں. تو اگر بہت مال آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جی پارٹی کے فیصلے کی کوشش کروں گا کہ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر میں پورا اتروں. یعنی کوئی اور امیدوار آئے تو آپ انشاءاللہ پورا اتروں گا. تو ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں یہ بنیادی طور پر یعنی مالی طور پر اس میں آدمی کو مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے. جی تو آپ کے بارے میں جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ اتنے بڑی مضبوط پوزیشن آپ کی مالی نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکیں. تو میں اس پیر صاحب اس کے بارے میں عام لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے والا الیکشن لڑے گا، میں ایک مڈل کلاس، ایک زمیندار باپ کا بیٹا انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ ہے. پیپلز پارٹی یا یہ کہ پیسے دے کر ٹکٹ، نہ میں اس طرح کی سیاست کا قائل ہوں اور نہ میں کروں گا. انشاءاللہ لوگوں کا پیار. اور دیکھیں ہم جاوید بٹانوی کو ہم نکلیں، جاوید بٹانوی کو لے کر ہم نکلیں
جب تو وہ بھی ایک بالکل سفید پوش کر کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی مزدوری کرتے تھے. جاوید بٹانوی نے خود کوئی کبھی مزدوری نہیں کی. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ واقعہ اس قابل ہے تو لوگوں نے جو بہن بھائی برادری رشتہ دار اور رشتہ داروں سے ہٹ کر لوگوں سے ہٹ کر ہماری دیگر برادریوں نے جو جاوید بٹانوی کی کمپین میں اس کا گواہ ہوں اور میں اس کا چیف کمپینر تھا, تو وہ تمام لوگ جو ہیں ان لوگوں نے خود خرچے کیے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, یہ غلط ہے کہ کوئی پیسے والا آ کر صرف پیسے کے زور پر الیکشن لڑے گا. میں اس کی تو چودھری صاحب ہماری حلقہ میں کچھ روحانی مراکز بھی ہیں جن میں سے دو تو بہت بڑے مراکز ہیں, مثلا پناہ شریف ہے اور ریاں شریف ہے, اسی طرح پنڈور کا بھی آتا ہے, اور بھی چند ہیں جو اس لیول کے نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہاں ہمارے اس حلقہ میں 5-6 مراکز ہیں. تو ان میں سے بھی کسی کی آپ کو حمایت حاصل ہے؟ جی پیر صاحب, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اس دھرتی میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جو میرا پیر خانہ ہے, میری دست بیت پیر سید سرور شاہ صاحب, میرا پیر خانہ پناہ شریف دربار ہے, تمام نے بلا کسی روک ٹوک بغیر کسی ہیل و حجت سے تمام نے, یہ خان صاحب گواہ ہیں, یہ لوگ گواہ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے میری مدد کی. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وعدہ انہوں نے میری حمایت کی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے نہیں تھے کبھی بھی, ان کا ایک الگ سسٹم تھا, تو انہوں نے میری سپورٹ کی تمام صاحبزادگان نے. اس پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. پھر باجی صاحب جو ہمارے باجی قاسم صاحب وفات پا گئے ہیں, تو انہوں نے مجھے دربار شریف پر بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا کہ باہر نکلو, اور میری کبھی سوچ بھی نہیں تھی کہ میں الیکشن میں جاؤں گا اسمبلی کے, باخدا. تو یہ باجی صاحب کی زبان سے نکلے کہ باہر نکلو, تو الحمدللہ آج تک جو پذیرائی جو پیار لوگوں سے مل رہا ہے, میں اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. ابھی آپ اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو کسی کی گاڑی پہ آئے ہیں؟ جی, آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے؟ بس وہ اپنی ہے یا خان صاحب کی ہے, کوئی بات نہیں, مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو امیدوار گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے سب سے پہلے وہ گاڑی کا انتظام کرتا ہے, بہت بڑی پراڈو ہو, کوئی لیکسس ہو. دیکھیں ہم پراڈو پر میرے کچھ دوستوں کو تکلیف ہو جائے گی شاہ صاحب, میرے کچھ بھائیوں کو تکلیف ہو جائے گی. دیکھیں بھائی, یہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں, جن لوگوں کے گھر بجلی نہیں, جن لوگوں کے گھر پانی نہیں, جن لوگوں کے گھر آٹا نہیں, تو ہم اوٹر بجا کر یا گاڑیاں لے کر وہاں پر جائیں تو ان بیچاروں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے. میں تھوڑا ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں. اگر شاہ صاحب میں ہارٹ پیشنٹ نہ ہوتا تو میں گاڑی استعمال نہ کرتا, اس حلقے میں پیدل کمپین کرتا. یہ میری خواہش تھی. نہیں, وہ زیادہ تر حلقے میں تو آپ کو پیدل ہی کرنی پڑے گی. بہرحال الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو میں ویسے بھی آپ سے یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی پروگرام لے کر نکلے ہیں, ایک تو پارٹی پروگرام ہوتا ہے نا, ایک آپ کے مقامی مسائل کے حوالے سے, عوامی مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ امیدوار کے پاس کو اپنا منشور اپنا کوئی پروگرام ہوتا ہے. تو آپ کا اپنا منشور جو ہے وہ ذرا ان ڈیٹیل دے دیں کہ کیا آپ کے ارادے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حلقے میں, وہ کون سی خامیاں ہیں جو دوسرے نہیں کر سکے اور آپ کریں گے. دیکھیں جی, میں اگر یہ کہوں کہ میں آسمان سے تارے توڑ سکتا ہوں تو یہ ناممکن ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی آواز بنوں دن رات. وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی لیڈر کے پاس کس طرح جائیں, کیونکہ لیڈر بعد میں تو ملتے نہیں ہیں, الیکشن لڑ کر پھر نہیں عوام کے پاس جاتے. تو مجھے 30 سال ہو گئے پیر صاحب, میں نے مزدوری چھوڑ کر دبئی ٹھیک ٹھاک کاروبار بزنس چھوڑ کر, کسی نے مجھے یہاں لایا, وہ پیر سید سرور شاہ صاحب تھے. وہ دبئی گئے تو انہوں نے کہا کہ واپس چلو. میں نہیں سمجھ سکا کہ میری کیا ضرورت ہے. بہرحال 30 سال سے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے, اور بغیر کسی یہ کہ یہ میری برادری کا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا رشتہ دار نہیں. قطعاً کسی بندے کو آپ میڈیا اور آپ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک بندہ آپ کے پاس آ جائے, آ کر یہ کہے کہ نہیں یہ جو چودھری جنگی نے یہ بات کہی ہے یہ غلط ہے, مجھ سے پیسے لے کر میرا کام کیا یا کروایا, پیر صاحب آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. یہ آپ صافی برادران کو میں یہ کھلے طریقے سے کہہ رہا ہوں, اس طرح شاید آپ کو کوئی نہ کہے.
کوئی بندہ یہ کہ کبھی اس نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہارے کام پر جاؤں گا. میں نے خدمت خلق اس لیے کی، صرف اس لیے کہ میں رات کو سکون سے سو سکتا ہوں. جس دن میں اس اللہ کی مخلوق کا کوئی کام نہ کروں اس دن مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اور میں باخدا یہ آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا پڑ گیا، شاید کوئی میرا ثواب ضائع نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. دن رات 4 بجے 3 بجے 2 بجے پورے علاقے کا سروے کریں. اگر آپ کو یہ بات ملے کہ واقعی یہ بات سچی ہے تو پھر پیر صاحب آپ میرے بارے میں لکھیں، جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات ملے کہ نہیں یہ کرپشن بھی کرتا ہے، یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے یہ بندہ، تو آپ جو سزا مجھے یہاں چوک میں کھڑے ہو کر دیں انشاءاللہ میں وہ قبول کروں. چودھری صاحب اللہ کرے کہ آپ کی خواہش پوری ہو، آپ کو ٹکٹ ملے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط ترین امیدوار سمجھ کر ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی آپ کریں گے اور حلقے میں بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک مضبوط امیدوار کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا آپ کے حلقہ میں؟ دیکھیں پیر صاحب، مضبوط صرف میرے رب کی ذات ہے، انسان کوئی مضبوط نہیں. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے، کوشش کرنی چاہیے. مسبب الاسباب میرے رب کی ذات ہے اور نیت ٹھیک ہے. لوگوں کو صرف لوگوں کی خدمت کرنا میرا مقصد ہے، نہ مجھے پیسے کی غرض ہے. الحمدللہ رزق اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے جو دے رہا ہے وہ میں اس کے قابل نہیں. ٹھیک، بقایا مجھے نہ یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑیاں ہوں، بڑی الحمدللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس پر بالکل اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے جو عزائم جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اپنا پروگرام بتا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آپ کے حلقہ میں خاصے مسائل ہیں. بہت مسائل کی گنتی کریں. ایک آپ نے کہا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں دیکھیں جی، میں جس حلقے میں ہم تھے وہاں پر سردار سکندر عیاد صاحب کے ساتھ، فاروق سکندر، سردار نعیم کے ساتھ بہت ہماری ٹکر تھی. ہم اپوزیشن میں رہے، بہت رگڑے کھائے. الحمدللہ آج وہ لوگ اپنا جو حق رکھتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں. آج وہ اپنے طریقے سے جی رہے ہیں. اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے حلقہ نکیال سے. اب جو حلقہ راج محل ہے اس میں تھوڑا بہت گھوما پھرا ہوں، پہلے کی طرح نہیں. اب جو حلقہ بنا ہے تو گھوما پھرا ہوں، تو اس حلقے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس حلقے کی حالات اس طرح. میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا، کیوں تمام لوگوں کے ساتھ. میں سوال تو پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کے حلقہ میں اگر اس قدر احساس محرومی ہے اور محرومیاں موجود ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بس اس کا ذمہ دار سابقہ حکومتیں، میں اسی پر یہی کہوں گا. اور پھر میں یہ بھی نہیں دیکھیں جی یہاں سے ملک نواز صاحب وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے بہت مجھ سے پیار کرنے والے. میں ان کے خلاف یہ کسی کے خلاف پیر صاحب میں معذرت سے کہوں کہ میں تو نیا ابھی سیاست میں انوالو ہوا ہوں. میں کسی کے ساتھ میرے لیے سب قابل احترام ہے. بہرحال اس سے جو پہلی حکومتیں گزری ہیں میرے خیال میں کچھ بھی اس حلقے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. ابھی آپ مجھے عارف ناگوی صاحب نے بتایا تھا چند دن پہلے کہ آپ اپنے حلقے میں کوئی ایک ریلی یا کوئی بڑا پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ جی، یہ باجی صاحب کے حوالے سے ہماری بہت جلدی کوشش تھی اور انقلابی صاحب سردار غلام صادق صاحب کی، ہم ان کے شاشان شان کچھ پروگرام ہم کریں، اپنی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کریں. یہ ہم پر ان شخصیات کا ہم پر قرض ہے. تو ہم کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے، ادنا سی کوشش ہے کہ ہم بھی ان کی یاد بنا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کریں. یہ تھی ہماری ایک خواہش. تو پھر پارٹی صدر صاحب اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے، پھر کورونوں کی وجہ سے، پھر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے پھر ہمارا جو پروگرام ہے وہ لیٹ ہوتا گیا. تو اب لطیف اکبر صاحب نے ہمیں شیڈول دیا. انہوں نے 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارا پناگ شریف گھر سکول میں ہم نے رکھا ہے، یا اس کے قریب ترین ہمارے پاس کوئی ہے جگہ، تو وہاں پر یہ پروگرام ہوگا. 28 تاریخ کو نکیال رکھا ہے لطیف اکبر صاحب، پارٹی صدر صاحب نے، اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب نے، فیصل ممتاز رٹھور صاحب، میاں بھائی صاحب، دیگر جتنے بھی قائدین ہیں، یہ بڑے شخصیات کے پروگرام ہیں، ان میں وہ شرکت کریں گے. تو ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم ادنا سی کوشش کر کے ان شخصیات کو خراج تحسین. چودھری صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر میں جو جولائی میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ،
تو اس میں آپ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہوگی الیکشن میں؟ دیکھیں جی، ہر گھر کو اپنا ہر انسان کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے، اور لطیف اکبر صاحب ایسے ہونہار اور لائق گھر آپ کا بالکل اچھا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا ہے وہ؟ جی ہمیں تو پورا 100% یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم لطیف اکبر صاحب ہوں گے، میں تو اسی امید پر میں بھی باہر نکلا ہوں۔ آپ آئندہ حکومت بنانا چاہتے ہیں اور بنے گی آپ کی؟ انشاءاللہ بنے گی۔ تو آخر میں یہ کہ آپ اپنے حلقہ کے عوام کو اوورال کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات جو ہم نے پوچھنے سے رہ گئی ہو وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہمارا چینل حاضر ہے۔ دیکھیں جی، چٹ بھی آئی ہے، بنیادی کام تو حکومتوں کو کرنا پڑتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ میرے خیال میں کچھ بھی گنتی کرنا یہ اچھی نہیں۔ بہرحال ہم نے عوامی اپنی مدد سے بہت سارے کام جو آپ حلقے کا سروے کر کے، علاقے کے سروا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سکولوں کی بلڈنگیں، پل جو عوامی، ابھی ہم نے ایک پل جو خان عارف صاحب کے گھر کے قریب ہے وہ عوامی مدد سے وہ بنایا۔ یہ ہمارا ایک گاؤں ہے چلیار، وہاں پر بلڈنگ عوام نے اپنی مدد آپ بنائی۔ تو دیکھیں حکومتیں بھی کرتی ہیں، ہمارے زندہ دل لوگ ہیں، اور یہ ایک پل میں نے یہ دنوا راستے میں وہ بھی عوام نے، گوئی کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے چندہ کر کے وہ پل بھی بنایا، اور اسی طرح بہت سارے کام لوگ خود اپنی مدد آپ کر رہے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی پیر صاحب کہ اگر میری زندگی کے ایک بات میں نہیں کر سکا، یہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو پیر صاحب وہ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، ہم تھوڑے سے جو کورونا کے دن آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں ایک ہفتہ، تو ان بہن بھائیوں کے بارے میں ہماری سوچ کے، ہماری لیڈرشپ، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، تو دیکھیں میں دل دکھی ہو جاتا ہے۔ میں نے پرسوں دیکھا کہ 4 ہمارے کشمیری بھائیوں کی درختوں کے ساتھ لاشیں لٹکی ہوئی، تو میں ساری رات روتا رہا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیں، اتنی میرے پاس کوئی پاور ہو، تو میں ان بہن بھائیوں کی جتنی بھی میں اڑ کر پہنچ کر ان کی خدمت کر سکوں۔ تو یہ ایک میں آپ صافی برادری سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے یار، پہلے ہر بات پر، ہر اپنے کھانے کے ٹائم، پینے کے ٹائم، سونے کے ٹائم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو، اور جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی مجبور ہیں، مشکل میں، ان کو یاد رکھو۔ اور بالکل آج دیکھیں ہمیں تو، آپ نے گاڑی کے بارے میں بات کی، میں گھوڑے پر چل رہا ہوں تو میرا ایک بھائی جو اس کی ٹانگیں کٹی وہ بازو کے بال چل رہا ہو تو مجھے گھوڑے سے اترنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان چودھری محمد زمان عرف جنگی۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ اپنا کوئی تبصرہ، کوئی رائے دینا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے پیجز موجود ہیں، گروپ موجود ہے UNN کا، تو وہاں پر آپ باقاعدہ دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف سن کے آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔